बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, बहुत ही हैपनिंग डे रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में हर दिन ही हैपनिंग होता है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ मेजर हैपनिंग्स और एक्टिविटीज़ ना हो रही हों, लेकिन इलेक्शन के बाद से कुछ ज़्यादा ही ये शुरू हो चुकी हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया, उसके बाद एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और मुख्तलिफ अक़साम की तनकीद की जा रही है और इन इल्ज़ामात को रद्द भी किया जा रहा है। उल्टा मौलाना फजलुर रहमान पर भी और PTI पर भी इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और जिस तरह से फॉर्म 45 अब नून लीग के गले की हड्डी बन चुका है, या यूं कहिए कि उन तमाम जमातों के गले की हड्डी बन चुका है जो कि बेनिफिशियरी थी इस धांधली की। वो अब समझ नहीं आ रही कि इसको उगलें कैसे, इसको निगलें कैसे। ये फॉर्म 45 अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर सबूत के तौर पर सामने ले आई है, वाइट पेपर जारी किया गया है। उस हवाले से कुछ बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से रूठ गए हैं, ये खबर दी है एक बड़े सहाफ़ी ने कि मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से रूठ गए हैं। यानी कि पहले वो कहते थे कि मुझे निकाला क्यों, और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया क्यों, मुझे लेकर क्यों आए हैं। तो इस हवाले से कुछ बात करेंगे। दीगर कुछ अहम खबरें हैं, बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। गुजारिश ये करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर करते रहे, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई मोहतरम और काबिल एहतराम है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। मैंने गुज़िश्ता अपने व्लॉग में बात की थी कि जुमे के रोज़ 2 बजे का उन्होंने वक्त रखा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंटरनेशनल मीडिया के सामने। वो तमाम तर शवाहिद, वो प्रूफ्स लेकर आएंगे जो कि धांधली के हैं, यानी कि फॉर्म 45। और यही फॉर्म 45 जो बेनिफिशियरी जमातें हैं इस धांधली की, 3 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM। इन 3 जमातों के अलावा बाकी तमाम जमातें इस वक्त धांधली का शोर मचा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, ये रिग्ड इलेक्शंस थे। लेकिन ये 3 जमातें इलेक्शंस की शफाफियत को डिफेंड कर रही हैं इस वक्त। तो ये 3 बेनिफिशियरी जमातें हैं। इसके अलावा तमाम जमातें इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर आ चुकी हैं धांधली के मामले को लेकर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया था, नेशनल मीडिया को बुलाया था। 2 बजे का वक्त दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब यहाँ पे वारदात क्या डाली गई? वारदात ये डाली गई कि जी, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना थी, एन उसी वक्त ये हिदायत मिलती हैं मरियम औरंगजेब को कि जी आप जाएं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये एक समझ लें कि काउंटर करने के लिए या कवर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ताकि नेशनल मीडिया पे, लोकल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना दिखाया जाए। और ऑर्डर्स भी यही थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाना, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था। तो 2 बजे आ जाती हैं जी मरियम औरंगजेब साहिबा, और उसके बाद फिर वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करती हैं। उनके साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद थे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गैर जरूरी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तवील किया जाता है। हालांकि उनके पास गालिबन तमाम बातें खत्म हो चुकी थी, बस इधर उधर की जो है वो बातें की जा रही थी और गैर जरूरी तौर पर तवील किया जा रहा था, ड्रैग किया जा रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन मरियम औरंगजेब को ये मैसेज आता है कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी रखनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त चल रही थी। हुआ ये कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मीडिया तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आया था, जो कि मैरियट होटल इस्लामाबाद में हो रही थी, तो इस वजह से कुछ ताखीर का शिकार हो गई। मेंबरान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पूरे पाकिस्तान से 100 से ज्यादा मेंबरान थे, 100 से ज्यादा उम्मीदवारान थे जिन्हें धांधली की शिकायत थी, वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस वजह से कुछ ताखीर हुई, जिसकी वजह से नून लीग मुश्किल में आई, और नून लीग के जो ये रहनुमा थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करें मीडिया के सामने। तो बहरहाल उन्होंने यही राग अलापा कि जी जो फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है वो जाली हैं, वो फोटोशॉप्ड हैं, वो खुद से बनाए गए हैं। तो भाई आप असली फॉर्म ले आए ना, आप असली फॉर्म 45 ले आए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाली लेकर आ रही है, आप असली भी तो नहीं दिखा रहे, कहाँ पर हैं असली? बल्कि मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि
پاکستانی قوم وہ قوم تھی کہ جس کو شاید آج تک بے فارم کے علاوہ کسی اور فارم کا پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے یہ سیاسی شعور دیا ہے، عمران خان نے یہ اس قوم کو آگاہی دی ہے کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی جماعت تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ عوام کو یہ پتہ چلے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی جعلی فارم 45 ہے، تو آپ اصلی لے آئیں بھائی، آپ دکھائیں تو صحیح میڈیا کے سامنے، آپ وہ بھی نہیں لے کر آتے۔ NA-128 سے جو امیدوار IPP کے فرعون چودھری، معاف کیجیے گا، اون چودھری صاحب، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ جعلی فارم 45 ہیں، ڈاکومنٹس وہ کچھ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے لیکن ان میں فارم 45 نہیں تھا۔ تو فارم 45 لے آئیں، آپ دکھا دیں، میڈیا آپ کو کہتا ہے کہ جی دکھا دیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے پاس اس وقت فارم 45 موجود ہے، کیونکہ آروز کمپرومائز ہوئے ہیں، فارم 47 میں دھاندلی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سیٹیں دھاندلی کی وجہ سے دوسری جماعتوں کو دی گئی ہیں۔ فارم 45 کے مطابق نتائج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں۔ 85 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئیں، اس پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا کہ جی 85 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی ہیں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس نیشنل میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی لیکن سنوائی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ آرڈرز تھے کہ یہ پریس کانفرنس نہیں دکھانی، نہیں سنوانی، اگر دکھانی بھی پڑ جائے تو آپ نے میوٹ پہ رکھنا ہے، اس کو سنوانا نہیں ہے۔ لیکن جب مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس ڈریگ ہونا شروع ہو گئی تو ڈیفینیٹلی اس کو الٹیمیٹلی پھر ختم کرنا پڑا۔ جب ختم کرنا پڑا تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی پریس کانفرنس دکھائی گئی، اور دیکھ رہا تھا میں، طارق متین صاحب کی یہ خبر ہے کہ جی ایمنڈ جو ایک تنظیم ہے، ڈائریکٹر نیوز مختلف چینلز کے اس میں موجود ہیں، اور ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہماری کریڈیبلٹی پہ یہ سوال ہے، ہماری ساکھ پر یہ اب ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ پریس کانفرنس دکھا رہا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا وہ پریس کانفرنس پھر کیوں نہیں دکھائے گا؟ تو یہ پریشر جو ہے اس کو ایبزارب کرتے ہوئے انہوں نے، بلکہ اس پریشر کو مسترد کرتے ہوئے یہ پریس کانفرنس پھر مختلف ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ تمام تر ثبوت بھی رکھے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس پریس کانفرنس کو لیڈ کر رہے تھے، دیگر تمام تر لوگ اس میں موجود تھے، ریحانہ ڈار صاحبہ یہاں پر تھیں جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، خواجہ آصف جو کہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتے، اس حوالے سے ریحانہ ڈار صاحبہ نے بات کی۔ اس کے علاوہ خرم شیر زمان کراچی سے آئے ہوئے تھے، ملک بھر سے یہاں پر ارکان موجود تھے، چترال سے لے کر کراچی تک یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر فارم 45 سامنے رکھے انٹرنیشنل میڈیا کے۔ الجزیرہ اس کو دکھا رہا تھا، CNN کور کر رہا تھا، BBC کور کر رہا تھا، RT جو رشین ٹی وی ہے وہ اس کو کور کر رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا اتنی بڑی تعداد میں۔ تو جب اتنا بڑی تعداد میں انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا تو کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کا جو لوکل میڈیا ہے، جو نیشنل میڈیا ہے، پھر وہ نہ دکھائے؟ انہیں ان پر جو پریشر تھا وہ انہوں نے اس کو مسترد کیا، اور پھر یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھانی پڑی، اور وہ دکھائی گئی پریس کانفرنس پھر۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر سامنے آئیں۔ اچھا، جو 3 جماعتیں ہیں اس وقت وہ بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کی، وہ ہیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM۔ ان کے علاوہ باقی تمام جماعتیں دھاندلی کی بات کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان سے مل رہی ہے، یا وہ آفتاب شیرپاؤ سے مل رہی ہے، یا محمود خان اچکزئی سے مل رہی ہے، تو وہ ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ ہے دھاندلی کے حوالے سے اگلا لاہ عمل طے کرنا کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے اپنی سیٹیں واپس لینی ہیں۔ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہو رہی ہے، کسی اور پوائنٹ پر بات نہیں ہو رہی۔ کل سے بڑا شور مچایا ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں کہ جی پہلے مولانا کو گالیاں نکالتے تھے، آج ان کے ساتھ جا کر مل کے بیٹھ گئے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، آج انہی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی معلوم ہے، عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اگر پریشرائز کریں گی تو پھر ہی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، پھر ہی یہ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں۔ یہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے
پاکستان تحریک انصاف کو یہ پھر ہی واپس مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اتفاق کرنا ضروری ہے، اس لیے ساتھ مل کر چلنا ضروری ہے۔ جی ڈی اے نے بھی ایک بہت بڑا پاور شو کیا جام شورو میں، اور اتنا بڑا وہ پاور شو تھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلسہ دکھائی دیا وہاں پر، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور صرف جی ڈی اے کے وہاں پر رہنما نہیں تھے، وہاں پر جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی اس کو جوائن کیا جنہیں دھاندلی کی شکایات ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ جے یو آئی فے کے لوگ موجود تھے، پھر وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے۔ تو جی ڈی اے نے جو پاور شو کیا اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، اور خصوصاً میں اگر بات کروں پیر پگارا کے حوالے سے تو انہوں نے بہت اہم بات کی۔ پیر پگارا کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت جو ہے جو حالات ملک میں خراب ہو چکے ہیں، جو حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے، جو کھچڑی پک رہی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 10 ماہ 8 ماہ 10 ماہ 1 سال چلے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لاء نافذ ہو جائے۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی جو کہ پیر پگارا، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو چور نہیں سمجھتا، اگر وہ چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت کا نظام ہے کہ اگر سیلاب کا راستہ روکو گے تو دوسری جگہ ڈوب جائے گی۔ نوجوانوں کے 2-2.5 کروڑ ووٹوں کا سیلاب تھا، اس لیے پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر پگارا کہہ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو کہ اس دھاندلی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں سامنے آئیں، اور ایک بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جی 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ آپ سوچیں کہ پورے کے پورے الیکشنز کو ہی کالعدم قرار دینے کی درخواست دی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور پھر یہی نہیں ہوا بلکہ سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے، یا تو ہوتا نا کہ اس درخواست کو سنجیدہ ہی نہ لیا جاتا، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 19 فروری کو اب اس کی سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ علی خان نامی ایک شہری ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، اور ان الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے جو کہ 8 فروری کو ہوئے تھے، اور دوبارہ الیکشنز کروانے کی انہوں نے استدعا کی ہے۔ اب چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ ایک بنایا ہے جس میں وہ خود شامل ہیں اور سربراہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں، جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ وہ اب اس کیس کی سماعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں 19 فروری کو، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہوا یہ کہ جی مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا جس میں جو ہے وہ مختلف جو سجیشنز تھیں وہ زیر بحث تھیں۔ اس موقع پر بیشتر لوگوں کا، مسلم لیگ نون کے اجلاس میں جو بیشتر اراکین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وفاق کی حکومت نہیں لینی چاہیے، ہم صرف پنجاب پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہماری میجورٹی ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے یہ بتایا کہ پنجاب میں ہمیں تقریباً 154 سیٹس مل چکی ہیں، ریزرو سیٹس ملا کر ہم اپنی میجورٹی یہاں پر ثابت کر دیں گے، ہم اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ وفاق کی گورنمنٹ ہمیں نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہاں پر ایک تو مینڈیٹ پیور ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں وہاں پر دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کے اپنے یہ خدشات تھے کہ جی اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو یہ وہاں پر شرکاء کی جانب سے سجیشن آئی۔ تو اس سے اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اندر سے ڈری ہوئی ہے کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے یہ گورنمنٹ بننے کے لیے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون یہاں پر ڈری ہوئی ہے، اور سہیل بڑائش صاحب کی یہ خبر ہے کہ جی میاں نواز شریف اس وقت روٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ خبر اپنے کالم میں یہ خبر دی ہے۔ اب سہیل بڑائش صاحب ہو گئے، انصار عباسی صاحب ہو گئے، سلیم صافی صاحب ہو گئے، بہت سینئر صحافی ہیں، لیکن یہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ لکھتے رہے ہیں کہ جی میجورٹی میاں نواز شریف کو ملے گی، مسلم لیگ نون کو ملے گی، وہ حکومت بنائے گی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، یہ کہہ کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، انہیں نہیں آنے دیا جائے گا، ان کے خلاف کیسز ہیں، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن اب خود وہ یہ مان رہے ہیں، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپسیٹ کر دیا ہے، اور نون لیگ کے حوالے سے یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔
اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ روٹھ گیا ہے، تو وہ روٹھا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ روٹھا ہے مقتدرہ سے کہ جی مجھے کیوں بلایا گیا تھا، مجھے کیوں لایا گیا تھا اگر میرے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا۔ تو اب خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف ایک بار پھر سے بیمار ہونے والے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد وہ پھر لندن جائیں گے، ڈیفینیٹلی وہاں پر اپنا علاج کروائیں گے، چیک اپ کروائیں گے، اور پھر وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے وہاں سے، پھر وہ وہاں پر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو سسٹم بننے کے لیے جا رہا ہے، بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی 10 ماہ، 1 سال یا میکسیمم 1.5 سال تک چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ جاتے جاتے میں بتا دوں، مولانا فضل الرحمان نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض کا نام بھی لیا تھا، لیکن آج انہوں نے اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا نام میں نے غلطی سے لیا تھا، وہ اس کے بعد آنے والے افسر تھے، یعنی کہ وہ موجودہ جو DGISI ہیں ندیم انجم صاحب، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فیض حمید کا نام میں نے غلطی سے لے لیا تھا۔ تو بہرحال مختلف تردیدیں بھی آ رہی ہیں، مختلف الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ پنڈورا باکس جو کھل چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔